बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में फितरतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर हमले किए, 12 के करीब बताए जाते हैं। ताहम उनकी ये जो नापाक हरकत थी इसको सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने नाकाम बना दिया। इन बुज़दिलाना हमलों में उनके 67 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं और पिछले 2 दिनों में 41, तो कुल नंबर जो है वो 108 हो चुका है। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के शेरदिल जवान हैं, वो 10 जो हैं वो शहीद हो गए हैं। और जो ये ऑपरेशन जिसको नाम दिया गया है हेरॉफ 2.0, ये नाकाम हुआ है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। साथ में ये जो वारदात के तरीक़ेकार है, इसके साथ साथ जो बड़ी तस्वीर है बलूचिस्तान की और जो रीजनल सूरत हाल है, इससे के ताने बाने क्या उससे जहाँ मिलते हैं, इन सब पर गुफ्तगू करने के लिए हमें बहुत ही एक मौजूद शख्सियत ने ज्वाइन किया है। मैं उनका ज़ाती तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि प्रोग्राम सच के लिए वो यहाँ हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए हैं। साबिक निगरान वज़ीर आज़म हैं सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, जिनका ताल्लुक़ खुद बलूचिस्तान से है। बहुत शुक्रिया काकड़ साहब प्रोग्राम सच में वक्त देने के हवाले से। काकड़ साहब बताइएगा, ये मैं थोड़ी सी इसकी तारीख पढ़ रहा था, पहले भी ये 2024 में भी इन्होंने इसी नाम से एक जो है कार्रवाई की थी और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर हमलावर हुए थे। उस वक़्त भी पसपाई इनके नसीब में आई, इस दफ़ा फिर ये दोबारा इन्होंने हमले किए हैं। एक तो आप इस टाइमिंग्स को किस तरह देखते हैं, और दूसरा ये जो मुनज़्ज़म तरीके से 12 मुकामात पे हमले करना, तो ये क्या बताता है कि इनकी हमने कमर तोड़ डाली है या इनकी स्ट्राइक की कैपेबिलिटी अभी भी मौजूद है? देखिए, मैं ये दावा तो नहीं करूँगा कि ये बिल्कुल कम्प्लीटली एलिमिनेट हो चुके हैं। अनवार, बार बार मैं एक नुक्ते का लोगों के सामने उसको रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में पिछले 20-22 साल से ये प्रॉब्लम चल रही है जी। इस इंसर्जेंसी को, या अगर हम 2006 ऑनवर्ड्स देखें तो अब 26 में हम तो ऑलमोस्ट 20 साल हो गए आपको। अभी तक बाकी मांदा पाकिस्तान में मुझे बसा औक़ात ऐसे फील होता है कि क्या ये जंग है या नहीं है, बतौर जंग इसको ट्रीट किया जाए या ना किया जाए, इसमें भी कन्फ्यूजन है। आप आज भी सोशल मीडिया देख लें, मेन स्ट्रीम मीडिया देख लें, इंटेलिजेंसिया देख लें, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही है। इनके हेरॉफ और हेरॉफ 2.0 को ही अगर आप देख लें, उनकी तरफ से कोई कन्फ्यूजन नहीं आपको नज़र आती। वो बहुत क्लियर है। और वो क्लैरिटी क्या है? उनकी क्लैरिटी ये है कि वो आपकी रियासत को अंडू करना चाहते हैं और बज़ोर शमशीर करना चाहते हैं, वायलेंस के ज़रिए करना चाहते हैं। वो उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि जनाब इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है 2024 में जो बनी है, हमारा इससे इख्तिलाफ है लिहाजा हम ऐलान जंग करते हैं, या 2018 में जो हुकूमत बनी थी उसके ख़िलाफ़ हम ऐलान जंग करते हैं, या जो 2013 में बनी थी तो उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग करते हैं। वो कॉन्स्टेंटली लड़ रहे हैं। अब ये कॉन्स्टेंट क्यों है? कोई अपने एंगल्स दे सकता है कि जी इस वक्त बढ़ गया और उस वक्त घट गया, लेकिन ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसलिए कि वो नज़रियाती तौर पे कहते हैं कि हमने एक आज़ाद रियासत की तश्कील करनी है और उस तश्कील के लिए हम आर्म्ड स्ट्रगल को दुरुस्त समझते हैं। हमने लोगों को कत्ल भी करना है, जान से मारना भी है, जान देने भी है। इस रास्ते में हमारा भी खून बहेगा और मुखालिफ का भी खून बहेगा। ये उनका फ़लसफ़ा है, ये उनकी सोच है। इस पे कम से कम फैक्चुअली अगर लोग एग्री कर जाए ना, फिर उसका हल क्या है, उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, इसको कैसे देखना चाहिए, उस पर गुफ्तगू होगी। आपने बड़ा अहम नुकता उठाया, क्या वजह है फिर काकड़ साहब की अभी तक क्लैरिटी क्यों नहीं है? देखिए आप आज भी कतकलाई माजद, आज भी मैं देख रहा था अख्तर मेंगल साहब ने भी पोस्ट किया है, वो भी सवाल से सवालात उठा रहे हैं कि ये तो इनकी गिरफ्त अभी भी पाई जाती है। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब का मैं पोस्ट देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो कह रहे हैं कि हुकूमती रेट जो है वो कहाँ पर है, क्यों कर बहाल नहीं हुई। हमें एक DGI साहब ने प्रेस ब्रीफिंग भी बतलाई थी और 2024-26 के हवाले से उन्होंने बताया था कि 25 में बलूचिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड हमने कवर किया है और खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस 13 में जो है वो सिचुएशन जो है वो इतनी हौसला अफजा नहीं है। लेकिन ये जो अटैक्स हुए हैं, इसको फिर आप किस तरह हम डिफाइन करें? देखिए, अख्तर मेंगल साहब तो मतलब मैं उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ। मतलब वो एक तरफ से पूरी बलोच कौम की नुमाइंदगी के दावा लेकर चलते हैं, अब लग रहा है कि वो सिर्फ ट्विटर की नुमाइंदगी की हद तक रह गए।
ان کے اوپر کمنٹ کرنا میں سمجھتا ہوں وہ اب ارریلیونٹ ہو چکے ہیں بہت زیادہ. وہ اپنی پولیٹیکل ریلیونس بعض اوقات بیان کرنے کے لیے بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن کوئی مستفید نتیجہ ان کے تجزیوں سے میں نے تو ابھی تک نہ بلوچستان کے حوالے سے نہ پاکستان کے حوالے سے پایا ہے. خود ہی انہوں نے عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کیا، اور اب خود ہی جو تحریک نفاذ سو کالڈ آئین ہے اس میں سب سے نمایاں چہرہ ان کا تھا. تو آپ ادھر سے ہی ان کے کانفلکٹ کو دیکھ لیں، اور بادشاہ ہیں جو اپوزیشن والے بھی ہیں انہیں کو ہی بلا کے لے ہیں جی. تو بہرحال جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ آرمڈ آرڈر ہے، اور اس آرمڈ آرڈر کی وجہ سے باقی پاکستان میں کنفیوژن کیوں ہے، چاہے وہ ایک صاحب ہوں یا دوسرے صاحب ہوں. تجویز ہمیں بتائیں کہ آرمڈ آرڈر کے ساتھ کیسے انگیج کرنا ہے. اسکولوں کی تعداد بڑھانی ہے، اسپتالوں کی تعداد بڑھانی ہے، روڈ انفراسٹرکچر اوپر کرنا ہے، NFC بڑھانا ہے، سیٹیں بڑھانی ہیں، یا آرمڈ آرڈر کو کنفرنٹ کرنا ہے. یہ ایک نقطہ ہے، اس پہ بحث کرنی چاہیے. اگر وہ باقی ماندہ چیزوں سے آرمڈ آرڈر ٹھیک ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، مینیج ہو سکتا ہے، بسم اللہ کر لیں، ٹھیک، کوئی رکاوٹ نہیں. آپ کے خیال میں یہ بشیر زیب کا نام آ رہا تھا، اور ان کی ویڈیوز بھی جو ہے جعلی بھی AI بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی چل رہی ہیں، ان کو گراؤنڈ پہ کچھ سپورٹ ملتی ہے جس کی وجہ سے یہ ان کی انگریس ہے اور منظم حملے کرتے ہیں؟ دیکھیں میں دوبارہ آپ کو کہوں کہ اگر ہم یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں اور میں کہوں کہ نہیں جی کوئی سپورٹ نہیں ہے، تو یہ بات درست نہیں ہوگی. کیا سارے بلوچ یا میجورٹی آف دی بلوچ اس کے سپورٹ میں؟ بالکل غلط بات ہے. ریشو وائز ان کے ملیٹنٹس ہوں گے چند ہزار. یہ تعداد بڑھتی بھی ہے، گھٹتی بھی ہے، لوگ چھوڑ بھی جاتے ہیں، سرنڈر بھی کرتے ہیں، مارے بھی جاتے ہیں. تو یہ کوئی فکسڈ اسٹینڈنگ آرمی تو نہیں ہے نا کہ آپ کے پاس ایک انوینٹری موجود ہے کہ کتنے سولجرز ہیں آپ کے پاس، کتنے آفیسرز ہیں آپ کے پاس. تو یہ ایک وولٹائل سا ملیشیا اور گروہ ہوتا ہے ارریگولرز کا. چند ہزار ہیں، تو کاکڑ صاحب ان پر کیوں نہیں ہم پھر قابو پا لیتے؟ ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے، چند ہزار ہیں، کانٹ وی فنش دیم آف؟ دیکھیں اگر جس دن میں سمجھتا ہوں کہ کیوں نہیں کر سکتے، ضرور کر سکتے، ٹھیک ہے، لیکن رکاوٹیں کیا آتی ہیں؟ رکاوٹیں یہ آتی ہیں کہ ایک آپ نے ہمیشہ ان کو اپنی پاپولیشن کا حصہ سمجھا، انہوں نے آپ کو اپنا نہیں سمجھا، آپ ابھی بھی ان کو اپنا ہی سمجھتے ہیں. تو جب آپ ان کو اپنا سمجھتے ہیں تو ایک سینس آف لینینسی ٹورڈز اے پالیسی ہمیشہ رہی ہے. پروپورشنیٹ اپلیکیشن آف فورس جس کو کہتا ہے، کہ آپ سوچ سمجھ کے طاقت کے استعمال کرتے ہیں. مطلب آپ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بلوچستان میں تمام سب کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کو حیرت ہوگی، ہمیں ملٹری آپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. وی ڈونٹ نیڈ ون. یہ اتنا بڑا تھریٹ ہی نہیں ہے. کیا ضرورت ہے؟ جو کہ آلریڈی ہو رہا ہے، اور وہ بہت شاندار انداز میں ہو رہا ہے، وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، IBOs ہے. IBOs آنسر ہے. بہت سارے KP میں بھی آپ کا آنسر IBO ہے. وہاں پہ بھی لوگوں نے ویسے ہی شور مچایا ہوا کہ جو آپریشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اگر ریاست کو ریکوائرمنٹ ہوگی تو کوئی نہیں روک سکے گا. اسٹریٹجک تو ہے نا، اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے نا، کیونکہ ہمارے فیلڈ مارشل چیف ڈیفنس فورسز صاحب نے تو یہاں بھی کنونشن سینٹر میں کہا فیلڈ مارشل کی یہ 1500 ہیں یا 2000 ہیں ٹوٹل. دیکھیے فیلڈ مارشل کو جو سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے صرف ان کے حوالے سے نہیں، انٹائر جو ان کی آؤٹ لک ہے ٹورڈز دا ڈومیسٹک چیلنجز اور ایکسٹرنل چیلنجز ہے، جو کلیئرٹی آف تھاٹ اینڈ دین فالوڈ بائی کلیئرٹی آف ایکشن. یہ جو سینرجی ہے، یہ جو کلاس ہوا ہے، کھٹا ہوا ہے ایک ہی فرد میں، کہ کلیئرٹی آف تھاٹ بھی آ گئی ہے سپورٹڈ بائی کلیئرٹی آف ایکشن، یہ بہت ریئر ہے، کم نظر آتا ہے. اب یہ مجھے بتائے گا کہ اب ہاؤ ٹو موو فارورڈ. اب بلوچستان میں حکومت ہے، سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ گراؤنڈ پہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں، وہ بات بھی انگیج بھی کرتے ہیں. آپ کیا سجیسٹ کریں گے اس حوالے سے؟ اب کیا لائے عمل؟ IBOs تو ہم کر رہے ہیں. دیکھیں یہ حالت جنگ ہے، خبریں جاتی ہیں کیونکہ فتنہ ہندوستان ہم انہیں کہتے ہیں، تو انڈین میڈیا ان کے ساتھ پورا ان کا اکٹھ ہے. جعفر ایکسپریس کا جب واقعہ ہوا کہا جاتا ہے کہ یہ اچھا نقطہ آپ نے ہماری میموری لین میں جعفر ایکسپریس جو بہت ہی اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا. دیکھیں نان اسٹیٹ ایکٹرز جن کو ہم فتنۃ الہندوستان اور BLA اور تمام ایفیلیٹ گروپس کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ انڈین میڈیا کھڑا ہے بری طریقے سے. اسی طرح ہمیں سب کو صوبائی حکومت کے ساتھ ہمیں اپنا فریق چننا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. بالکل وہ انہوں نے سائڈ چوز کر لی ہے.
وہ بشیر زیب کے ساتھ ہاں کھڑے ہیں، وہ اللہ نظر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، بشیر زیب صاحب ہیں یا دوسرے صاحبان ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کا پرائیویٹ میڈیا کہاں کھڑا ہے، پاکستان کا اسٹیٹ میڈیا کہاں کھڑا ہے، پاکستان کا انٹیلیجنسیا کہاں کھڑا ہے۔ یہ گھر تو آپ سب کا سانجا ہے، ہم سب کا سانجا ہے۔ بلا شبہ کیا ہم اپنے گھر کے لیے اس کو اون کر رہے ہیں، خود کھڑے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ سرفراز بگٹی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب۔ جنگ کی حالت میں نا آپ اپنے فریق کو یا جس کے ساتھ آپ دے رہے ہیں اس کو ڈی مورلائز نہیں یس کرتے، ٹھیک ہے آپ اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ صوبائی حکومت، وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پیراملٹری، فوج، پولیس، شاندار ایک نیا آئی جی پولیس آیا ہوا ہے، ونڈرفل ڈیلیوری بائی ہم، ٹیمیں اس کی جو انہوں نے مختلف آفیسرز پلیس کیے ہوئے ہیں، ساتھ میں پروونشل گورنمنٹ لیڈ بائی سرفراز بگٹی، دے آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب۔ اے آئی کے اب انہوں نے ریکروٹمنٹ اے آئی کے ذریعے پچھلے دنوں کرائی، جو کہ شاید انپریسیڈنٹڈ ہے بہت پورے اچھی بات ہے۔ پاکستان میں۔ ہاں جو کرٹیسزم آ رہا تھا گورننس کے حوالے سے، آپ پروسیس دیکھ رہے ہیں، ڈی سیز کے ذریعے وہاں پر فنڈز کی ڈسپرشن ہو رہی ہے۔ اگین اے ویری گڈ انیشیٹو، آپ کے اندر ٹرانسپیرنسی کو رکھا جا رہا ہے کیونکہ دیٹ از دا بہتر بیسک بن پیرامیٹر۔ رہی ہے۔ دیکھیے میں ٹرانسپیرنسی کل صبح جب ہم اٹھیں گے تو ٹھیک نہیں ہوگی، ٹھیک اٹس اے پروسیس، اٹس اے پروسیس۔ ڈائریکشن اس کی طرف جا رہی ہے، امپروومنٹ آ رہی ہے۔ ایسے میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ گورنیبل اسپیس زیادہ کریٹ ہو رہی ہے تو ان کی طرف سے اس طرح کے حملے ہو جاتے ہیں۔ اچھا آپ اس کو اس طرح جوڑ رہے ہیں۔ دوسرا چونکہ آپ فارن افیئرس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، پھر میں بلوچستان یوتھ پہ بھی آپ کے پاس آؤں گا۔ آپ نے ایک انٹریکشن بھی کیا تھا سر، یہ جو ایران اور امریکہ کی کشیدگی ہے، اور کچھ ہم نے جیروسلم پوسٹ میں کیونکہ آن لائن آتے ہیں ان کے گفتگو سامنے آتی ہے، وہ ایران میں ممکنہ ریجیم چینج کی بات کرتے ہیں، بلوچستان پہ بھی ان کی ایک نظر رہتی ہے۔ آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک ہائٹن ٹینشن ہے اور یہاں جو ہے وہ 2 دن سے ان کے حملے جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں، کوئی اس کا ربط ہے یا یہ آپ سمجھتے ہیں آئسولیشن میں ہے؟ دیکھیں میری اپنی اسسمنٹ ہے، یہ میرا انالیسز غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو ایران کے پیرائے میں دیکھا جائے، ان کو امیجیٹ تھریٹ کرنٹ رجیم کو یو ایس اور اسرائیل نیکسس سے ہے۔ کیا یو ایس اسرائیل نیکسس جو ہے نا اسی طریقے سے پاکستان یا بلوچستان کے حوالے سے اس طرح کی اگریسو پوسچرنگ کرے گا؟ میں بہت احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان از ناٹ ایران، نو آفینس ٹو ایران۔ ٹھیک پاکستان کی جو ڈیفنس کیپیبلٹی ہے وہ ڈاٹی ہے، تگڑی ہے، بہت بہتر ہے۔ جی ان کمپیریزن اور یہ 4 دن کی جنگ میں میرے خیال میں اسرائیلی جیسے ایران کو مانیٹر کر رہے ہیں تو اس 4 دن کی جنگ کو بھی مانیٹر کیا ہوگا، اتنے تو بالکل وہ مدہوش تو نہیں ہیں۔ کیا وہ اتنا بڑا رسک لیں گے جس میں 2 ملکوں کی میوچول ایگزسٹنس وہ تھریٹن ہو؟ وہ ایسکلیشن لیڈر کو اس حد تک بڑھائیں گے؟ اٹس اپ ٹو دیم، اگر وہ بڑھانا چاہیں، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں لگتا، اوکے مجھے نہیں لگتا۔ آپ کو ہاں وہ ان ٹرمز آف آپٹکس یا اپنے آپ کو ریجن کا چودھری ثابت کرنے کے لیے 2-4 بندے وہاں پہ بٹھا دیے، ایک تھنک ٹینک ان سے چلوا دیا، اس حد تک تو آئی کین سی دیٹ، لیکن بیانڈ دیٹ اٹ ول ہیو ویری سیریس کانسیکوینسز فار ایوری ون اگر آپ اس طرف چل پڑیں ٹھیک گے۔ سر، بلوچستان یوتھ کی ذرا بات کیجیے گا۔ بلوچستان میں ہم بھی بڑے عرصے سے پروگرام کر رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ متحرک ہیں پولیٹیکل سینیریو میں، احساس محرومی کی بات ہوتی ہے، گلے شکوے ہیں، ان میں بہت سے جینون بھی ہیں۔ کیا جو آج کی بلوچستان یوتھ ہے وہ کنیکٹڈ ہے ہماری رولنگ کلاس کے ساتھ، رولنگ ایلیٹ کے ساتھ، اپنے آپ کو ان کے ساتھ کوریلیٹ کر پاتے ہیں؟ دیکھیں انوار صاحب، میں آپ کو ایک عرض کروں، دنیا میں اگر آپ 8 ارب کی پاپولیشن دیکھ لیں، آج کل جنزی کی گفتگو ہو رہی ہے یا نوجوان نسل کی گفتگو ہو رہی ہے، کہاں پر نوجوان نسل جو ہے نا وہ اپنی اپنی حکومتوں کے گن گاتے ہیں؟ مجھے تو کہیں خاص نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ ہمیں پتہ نہیں کیوں یہ پریزمپشن ہو گئی ہے کہ ہر ملک کے نوجوان جو ہے نا وہ اپنے قصیدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی حکومتوں کے۔ مجھے تو مور اور لیس وہ اپنی اپنی حکومتوں کے ناقدی نظر آتے ہیں، کرٹک نظر آتے ہیں، کہیں پہ درست ہوتے ہیں، کہیں پہ درست نہیں ہوتے ہیں، مختلف عوامل ہیں اس کی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انڈیفرنٹ ہو جائیں اور بس سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں، ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ نو،
آپ کو مکالمے کو، ڈائلاگ کو، کانورسیشن کو، ضرور ڈسکورس کو موقع دینا چاہیے، اور ہم دیتے آ رہے ہیں۔ میرے خیال میں آج بھی اگر ریشو وائز آپ دیکھیں گے تو بلوچستان کا یا پاکستان کا نوجوان وہ آپ کے ساتھ بالکل کنیکٹڈ ہے۔ رولنگ ایلیٹ کو کرٹیسائز کرنا بھی میں اس کو کنیکشن سمجھتا ہوں۔ وہ سمجھتا ہے کہ انوار الحق کاکڑ کو یہ کوٹ نہیں پہننا چاہیے تھا، اس کا یہ انداز گفتگو ٹھیک نہیں تھا، تو دس از دا کنیکشن۔ یا یہ اکیلا گھوم رہا ہے، دس از اپریشیٹو جسچر۔ کوئی بھی، میں مثال کے طور پہ بات کروں، یا وہ سرفراز بگٹی کو کہتا ہے، یا وہ شہباز شریف صاحب کو کہتا ہے، یا وہ زرداری صاحب کو کہتا ہے، یا مریم صاحبہ کو کہتا ہے، بلاول صاحب کو کہتا ہے، اپوزیشن لیڈر صاحب کو کہتا ہے، محمود خان صاحب آج کل ہمارے اپوزیشن لیڈر، ان کے حوالے سے کوئی تو اوپینینز ہیں نا۔ جب اوپینینز ہیں اور ان کی ایکسپریشن بھی ہے تو دس از واٹ کنیکٹیوٹی از۔ اونرشپ ہے ان کی، اونرشپ دیکھیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی انکلینیشن کیا ہے۔ اگر کسی آپ کا کیا اسیسمنٹ ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے تو یہ خبریں آتی ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کوئی فیمیل سوسائڈ بامرز جو ہیں وہ پہلے کبھی بلوچستان کلچر میں نہیں ہوتا تھا، ان کی بھی تصاویر جو ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں یہ فیمیل سوسائڈ بامر کے حوالے سے بھی جو ہے نا لوگوں کی اپنے اپنے اینگل ہے۔ راجیو گاندھی کو کس نے مارا؟ بالکل، خاتون سوسائڈ بامر، خاتون سوسائڈ بامر، اور کوئی وہ کسی مدرسے کی پیداوار تو نہیں تھی، نہیں، مذہب کا بھی عذر سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور جینڈر بھی ویمن تھا، تو وہ کیوں تھا؟ اور وہ ٹائم بھی بڑا پرانا تھا، سوشل میڈیا انفلوئنس بھی نہیں تھا جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل اس میں زیادہ ریڈیکلائز۔ دیکھیں تو ان کو بھی آپ سے ہیٹریٹ تو ہوگی نا، لازمی نہیں ہے کہ جو مجھ سے نفرت کر رہے اس میں قصور میرا ہی ہو۔ یہ بھی ہم نے پریزیوم کر لیا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھیں ایک نیگیٹو ایموشن ہے نا ہیٹریٹ، جی، تو لازمی ہے کہ ابو جہل کو بھی ہیٹریٹ تھی تو جسٹیفائڈ تھا۔ اوور کم کیسے کیا جائے کاکڑ صاحب؟ میری عرض سن لیں، پہلے ابو جہل کو ہیٹریٹ تھی یا نہیں تھی؟ جی بالکل، اس نے کہا کہ میں یہ جو پیغام لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، 10 بندوں کے ساتھ کنسپائر کیا، سیدنا علی اس بستر پہ رات کو انہیں چھوڑا گیا، ورنہ تو خاکم بدان ان کا پلان تو یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی طرف جا رہے، تو وہ کون سی ہیٹریٹ تھی؟ کتنی زیادہ ہیٹریٹ ہوگی؟ تو ہیٹریٹ کا کبھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس میں قصور، کوئی شخص اگر مجھ سے نفرت کرے تو اس میں قصور لازماً میرا ہوگا۔ جو دوسری جانب موصوف نفرت میں مبتلا ہیں، اس نیگیٹو ایموشن کے قیدی بن چکے ہیں، کبھی ان کا بھی ایگزامینیشن کر لینا چاہیے، اور جب آپ ان کے ایگزامینیشن کریں گے تو پھر اس میں اٹ وڈ ہیلپ آپ کو، میرے اندر بھی جو شارٹ کمنگز یا کمی ہوں گی وہ ان کا پتہ لگے گا، ان کا بھی پتہ لگے گا، تو حل کرنے کی تجاویز پھر شاید سامنے درست آ جائے۔ تو سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ احساس محرومی کی بات آتی ہے، ناراض بلوچ کی ٹرمینالوجی آتی ہے، آپ ماشاءاللہ نگران وزیر اعظم بنے، پہلے آپ بلوچستان سے تھے، پھر ہم نے دیکھا دیگر اور بھی ظاہر بات ہے جو رولنگ ایلیٹ ہے اس میں بلوچستان کی نمائندگی ہوتی ہے، کیسے اس احساس محرومی کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ پیکیجز آتے ہیں، اگر پیچھے سے آ جائیں آغاز حقوق بلوچستان، ابھی اس کا مطلب ہے کہ وہ ناراض نہیں ہیں، آپ نے خود ہی جواب دے دیا۔ دیکھیے صادق سنجانی صاحب کو 6 سال تک کیوں چیئرمین سینٹ بنایا گیا؟ مطلب وہ اقلیت میں تھے اور اکثریت نے بنایا، جیسے بنایا جس نے بنایا تو صحیح، بالکل، لیکن ان کی جو مین کوالیفیکیشن تھی کہ جی بلوچستان سے، مجھے بھی اگر وزیر اعظم بنایا گیا اس میں ایک فیکٹر یہ تھا کہ بلوچستان سے، مطلب جینوین نمائندگان ہیں بلوچستان کے؟ دیکھیں اگر سوال تو بنتا ہے، پھر بالکل بنتا ہے۔ 2013 میں جنون نمائندگان تھے، محمود خان اشرفی صاحب کی حکومت، ان کے بھائی صاحب تھے گورنر تھے، اور باقی کابینہ میں لوگ تھے، ڈاکٹر مالک صاحب چیف منسٹر تھے، اس وقت جنون حکومت تھی، ہم تو باقی ہم نان جنون لوگ، تو اس وقت یہ لڑائی کیوں نہیں ختم ہوئی؟ کم کیوں نہیں ہوئی؟ بہتر کیوں نہیں ہوئی؟ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کانسٹنٹ ہے ایک۔ اچھا، اگر اختر مینگل صاحب آج یہ ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیں تو کیا وہ خود یا کوئی اور یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ اس جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کمی آ سکتی ہے اس میں؟ میرے خیال میں تو رتی برابر کبھی بھی نہیں، رتی برابر بھی نہیں ہے، کہ اس کی وجہ دیکھیں حل کیا پھر اس کا؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، سب سے بڑا صوبہ ہمارا فیوچر ہے۔ اچھا یہ جو اب کہتے ہیں 3 سال سے بہت بڑھ گئی ہے، 3 سال سے بہت، دیکھیں 3 سال میں یہ لڑائی 2007-8 میں اس کی لیڈرشپ تھی، ایربیار مری صاحب تھے، برامدغ بگٹی صاحب تھے، مہران مری صاحب تھے،
اب وہ ٹرانسفارم ہو گئی. یہ بشیر زیب صاحب کون ہیں؟ پھر یہ اعلیٰ نظر بیچ میں آ گئے. اچھا اعلیٰ نظر. اعلیٰ نظر کا ایک دورہ تھا اور یہ لوگ آہستہ آہستہ باقی ریلیونٹ ہوتے ہو گئے. اب بشیر زیب، رحمان گل، یہ نام آ گئے. انسرجنسیز بڑھتی یا گھٹتی جو ہے نا وہ اپنی کرزمیٹک لیڈرشپ کی وجہ سے، یہ نہ اختر مینگل کی وجہ سے بڑھتی ہیں یا نہ گھٹتی ہیں، نہ سرفراز بگٹی کی وجہ سے بڑھتی ہیں یا گھٹتی ہیں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ پولیٹیکل کمپٹیشن میں یہ کہتے ہیں یہ نان جینون لیڈرشپ ہے، میں جینون ہوں. مثال کے طور پہ اس نے جو وہاں پہ بندوق اٹھائی ہوئی اس نے آج تک نہیں کہا، سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ یہ جینون لیڈر ہے جس نے ٹویٹ کیا ہے، اور جو نان جینون لیڈر ہے وہ وزیر اعلیٰ بنا ہوا. یہ کنفیوژن پھر ہم نے خود پھیلائی ہوئی ہے. جو مد مقابل آپ کے کھڑا ہے اس کی اسٹیٹڈ پوزیشن تو ہے ہی نہیں. بشیر زیب کی یہ ٹویٹ، ابھی اس نے 12 اس کی منٹ کی ایک اس کی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے، اس ویڈیو میں وہ اپنا ان کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ وہ ہے، تو کسی اور سے کسی کی ٹویٹ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں باقی یہ ریلیونٹ ہے. وہ 12 منٹ میں کیا کہہ رہا ہے اس کو ضرور سننا چاہیے. وہ پنجاب کو، فوج کو، پاکستان کی ریاست کو، اس کے حوالے سے جو پاکستان کی ریاست سے پشتون، بلوچ، سندھی ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اس نے ان کو اینیمی ڈکلیئر کیا ہوا. جو نہیں کھڑے ہیں، اوپن نہیں کھڑے ہیں، ایسی ایک داغا بقول کسی کے انہوں نے اپنا رکھا ہوا ہے رشتے کا، کوئی اور مجبوری ہے یا نہیں ہے مجبوری، ان کا نام نہیں لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ پشتون ہیں، چاہے وہ بلوچ ہیں، چاہے وہ سندھی ہیں، وہ ہمارے مخالفین یا دشمن ہیں. تو آپ ان کے بیانیوں کو سمجھنے کے لیے ان کی بات سنیں گے یا باقیوں کی سنیں گے؟ obviously ان کی سنیں گے. تو ریلیونس ان کی ہے یا ان کی ہے؟ جتنا مطلب یہ جو صوبائی حکومت 2013 میں تھی اس کے اوپر بھی یہ الزامات تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پروڈیوس، یہ جنون نہیں ہے، یہاں پہ صحیح الیکشن نہیں ہوا. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے لوگ تمام مکران کے حوالے سے یہ باتیں کرتے تھے. لیکن دوبارہ میں آبجیکٹیو انالیسس کے تحت یہ بات کر رہا ہوں کہ ملیٹنٹس کا اس آرگومنٹس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. بالکل نمائندگان ٹھیک ہونے چاہیے، الیکٹورل پروسیس ٹھیک ہونا چاہیے، اس کا اس کو ڈی کپل کرنا چاہیے. لنک اس سے نہیں ہے، ملیٹنسی سے اس کا کوئی لنک نہیں، وہ ویسے ٹھیک ہونے چاہیے. ملیٹنسی کے خاتمے کے لیے ٹورڈز دی اینڈ آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ ایک تو آئی بی اوز ہو رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بلوچستان کی لیڈرشپ کے ساتھ، بلوچستان کی یوتھ کے ساتھ کنیکٹیویٹی. اس کے علاوہ کیا آپ سجیسٹ کریں گے؟ کیسے بیانیاں وار آف نیریٹیوز بھی ہے، وہ آپ نے بتا دیا کہ ان کا نیریٹیو بڑی کلیئرٹی ہے، ہمارے یہاں کلیئرٹی نہیں ہے. وہ ہمارے جتنے دوست ہیں ان کو اس پہ ڈیلیبریشنز کرتے ہوئے ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں چیزیں. میں اس وقت میں سمجھتا ہوں وفاقی کی سطح میں بھی اچھی کلیئرٹی ہے، وہاں پہ بھی لوگ کام کر رہے ہیں. صوبائی حکومت بہت کمیٹڈ انداز میں، پرٹیکولرلی دیئر چیف منسٹر از ڈوئنگ ایبسولوٹ ونڈرفل ورک. اس کے ساتھ ساتھ ادارے جتنے ہیں ان کے ہاں بڑی کلیئرٹی ہے. میں پر امید ہوں. اور میں پر امید کیوں ہوں؟ مجھے ایگزیکٹ انفارمیشن ہے کہ انسٹیٹیوشنز میں، پاکستان کی ملٹری میں، پیرا ملٹری میں، انٹیلیجنس آؤٹ فٹس میں، پولیٹیکل کلاس میں کلیئرٹی آ رہی ہے، اور یہ کلیئرٹی ان کی ڈائریکشن کو بالکل اس نے ٹھیک کر دیا. ناؤ اٹس اے میٹر آف ٹائم. اچھا، یہ علل اعلان میں کہہ رہا ہوں، میں پہلے موقعوں پہ بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں. جیتا ہوا فریق ریاست پاکستان ہے، ہاری ہوئی فریق یہ ہے. صرف اور صرف وقت کا تعین ہونا ہے کہ جو یہ جیتی ہوئی فریق ہے یہ جلد اپنی جو جیت ہے اس کی منزل کو پائے گا یا تھوڑا سا اس کو وقت لگے گا. تعین صرف وقت کا ہونا. اور اس طرح کے یہ جو مربوط حملے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں اس مربوط حملے میں آج یہ 63 لوگ ان کے مارے گئے. ہمارے تمام اس میں 10 افراد شہید ہوئے. اگر آپ اس ریشو کو بھی دیکھیں تو میرے خیال میں انہوں نے منہ کی کھائی ہے. دوبارہ کریں گے شاید 163 پہ جائیں گے، 263 پہ جائیں گے. دن بدن جو رسپانس ہے وہ بہت افیکٹو ہوتا جا رہا ہے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا. جو نیشنل ایکشن پلان ہمارا بنا ہوا ہے اس میں ایک تو کائنیٹک آپریشن ہے، اس کے بعد ہولڈ کر کے اس کو بلڈ بھی کرنا ہے. وہ جو عام ہے سول گورنمنٹ ہولڈ کو بلڈ کر کے ہولڈ کرنے
کون سی ٹریٹری ان کے ہاتھ میں ہے جس کو بلڈ کرنا ہے اور ہولڈ کرنا ہے؟ پھر یہ 12 مقامات ہیں، 12 علاقوں میں کاکڑ صاحب اس طرح حملے آگے یہی کرنا، یہی میں آپ کو یہ تو آپ بتاتے ہیں دیکھیں انکریس ہے نا پھر ان کی. نہیں دیکھیں، ایک تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ آدھے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کوئی آدھے پنڈی کی بات نہیں کر رہے ہیں یا آدھے جہلم کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ مور اور لیس اٹ از ایکول ٹو یونائٹڈ کنگڈمس سائز، بلوچستان لینڈ ماس، بالکل جتنا انگلینڈ ہے اتنا بلوچستان ہے. ایک تو یہ سرزمین کافی بڑی ہے. اچھا، اس بڑی سرزمین میں بھی اب اس کے جو ٹرین کے آپ کے چیلنجز ہیں، اس کے ساتھ یہ 2 4 4 6 6 8 8 بندے موٹر سائیکلوں پہ گاڑیوں پہ آتے ہیں، کیموفلیج ہو کے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کلچر میں، چروائے میں اور اس میں ہارڈلی آپ کو فرق نظر آئے گا. اسی طرح ڈریس اپ ہوتے ہیں، لوکل زبان وہی ہے، یہ سارے چیلنجز ہیں. آپ جو ہم پروپورشنیٹ فورس کا کہتے ہیں کہ جہاں بندہ نظر آئے بس مار دیں، ریاست یہ بھی نہیں کر سکتی، وہ ریکلس تو نہیں ہو سکتی. یہ آئی بی اوز کو کیوں لوگ انکریج کرتے ہیں کہ ان کے پاس جب امیکولیٹ ایک انٹیلیجنس آتی ہے تو پھر وہ رائٹ فل جو ٹارگٹ ہے اس کے پیچھے جاتے ہیں. تو یہ مشکل کام ہے، جنگ کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اور پھر اس طرح کی گوریلا ٹائپ کی وار جو اس کی نیچر ہے، اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اور اس وقت کو حوصلے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، یہ دونوں چیزیں جس میں ہمت اور حکمت اس کا امتزاج ہوگا، وہ جیتے گا. یہ آپ نے بڑی اہم نقطہ اٹھایا، بہت شکریہ آپ کا. سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب، فارمر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، ہم سے گفتگو کر رہے تھے، جو بلوچستان کو بڑے خوبی سے سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ تسلسل کے ساتھ، عزم کے ساتھ اس جنگ کو ہم نے جیتنا ہے. انشاءاللہ ہم جیتیں گے. اس طرح کے جو ایپیسوڈز ہوتے ہیں وہ خلل ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ ایک اقلیت جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے. ویورز، یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو آپ سے گفتگو کر رہے ہوں گے نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے. آئین پاکستان اسلامی نظام حیات کو تحفظ دیتا ہے. اسلامی احکامات و آئین کسی گروہ، جتھے یا فرد واحد کو کسی کی جان سے کھیلنے کا حق نہیں دیتا. نفرت اور تشدد کی سیاست سے جذبات ابھارنا نہ تو اسلام کی خدمت ہے، نہ ہی پاکستان کے ساتھ وفاداری. کسی گروہ کی طرف سے کسی فرد کی جان کو ایذا پہنچانے کا اعلان شریعت اور قانون سے متصادم ہے. ریاستی اداروں کے ساتھ ساتھ قوم کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی کریں. شریعہ و آئین کی پاسداری ہم سب کی ذمہ داری. ویلکم بیک ویئرز. گفتگو کریں گے پروگرام کے سیگمنٹ میں ملکی معیشت بالخصوص کس طرح برآمدات میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں اور جو بیرونی سرمایہ کاری اس کو پاکستان کی طرف لایا جا سکتا ہے. کل ہم نے آپ اس پہ شو کیا وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کی جانب سے صنعتی شعبے کے لیے بجلی کے ٹیرف میں کمی کا اعلان کیا گیا. آج اس سلسلے میں پریس کانفرنس ہوئی اور ایف پی سی سی آئی کے پلیٹ فارم سے اس کو سراہا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جو صنعتی شعبہ ہے وہ اس کو ریسیپروکیٹ کرے گا، کیونکہ جب بجلی کے بلوں میں کمی آئے گی، اس کے ٹیرف میں 4 روپے 4 پیسے کمی کی گئی ہے، تو اس سے جو پیداواری لاگت ہے، جو ایک بہت بڑا ایشو ہے ہماری جو کمپیٹیٹیونیس کو ڈی نیوٹرلائز کر دیتا ہے یا نیوٹرلائز کر دیتا ہے، وہ یہ وجہ ہے کہ پیداواری لاگت بہت زیادہ ہے. تو ایف پی سی سی آئی کے فورم سے یہ کہا گیا کہ اس سے اب ہماری جو برآمدات ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اگرچہ کچھ نئے مطالبات بھی سامنے لائے گئے. جیسے انہوں نے کہا کہ جو پالیسی ریٹ ہے اس کو سنگل ڈیجٹ پہ آنا چاہیے، جو 10.5 ہے اس کو 7 پہ آنا چاہیے. ان نکات پہ آج ہم اس کے فالو اپ کے طور پہ گفتگو کریں گے، اور ہم کیا ہے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب نے. آپ ماہر معیشت ہیں، وزارت خزانہ کے ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں. بہت شکریہ خاقان نجیب صاحب پروگرام سچ میں وقت دینے کے حوالے سے. سر، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. بتائیے گا یہ جو اہم اقدامات اٹھائے گئے ہیں، ایک تو چونکہ توانائی کے شعبے میں اصلاحات کی بات ہو رہی ہے، ٹیرف پہ کمی کی گئی ہے،
پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ویلنگ چارجز ہے اس میں بھی 9 روپے کمی لائی گئی ہے، اور جو ایک ٹیکس جو ہوتا تھا اس میں بھی 300 بیسس پوائنٹ کمی لائی گئی ہے، 7.5 سے 4.5% کر دیا گیا. آپ سمجھتے ہیں دیز آر دا اسٹیپس ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ انوار صاحب، جہاں پہ معیشت اس وقت کھڑی ہے، یو اچیوڈ گڈ میکرو اسٹیبلٹی، جس کا مطلب یہ ہے کہ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں ایک نمایاں کمی آئی ہے. اس کی وجہ سے جو پالیسی ریٹ ہے وہ 22% سے 10.5% ہو گیا. یہ تو ایک حقیقت ہے نا پاکستان میں. اسی طرح جو بیرونی خسارہ ہے اس کو سنبھالنے کے لیے جو انسٹرومنٹس یوز ہوئے، اس سے آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ ایک مینیجبل لیول پر آ گیا ہے، اور ریمیٹنسز نے اس کو بہت تقویت دی ہے ٹو اسٹیبلائز دی ایکسٹرنل جو پاکستان کا اکاؤنٹ ہے. اور امید کرتے ہیں ہم کہ 40-42 ارب ڈالر کی جو ریمیٹنس ہے وہ لگ جائے گی. پر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹیکسز کی مد میں ایک بہت بڑی جمپ لینا پڑی، جس کی وجہ سے یہ فیلنگ تھی کہ پاکستان کی جو نئی صنعتیں ہیں یا جو ایون صنعتیں کام کر رہی ہیں ان پر ایک بوجھ ہے. اور اسی طرح بجلی کی مد میں ملٹی لیئر ٹیکسیشن پلس کاسٹ آف ریکوری کی وجہ سے ایک بوجھ جو ہے، اور ایک سبسڈی جو کہ کراس سبسڈائز کر رہی تھی انڈسٹری ٹو دی ادر ڈومیسٹک اینڈ ادر سیکٹرز، تو ایک سمجھا جا رہا تھا کہ مینوفیکچرنگ پہ بوجھ ہے. یہ ہے ایک اوور آل تناظر جو آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ نے آپ کو دیا. اس میں اب آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ 16 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں آپ کے، سو آپ کمفرٹیبل ہیں ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ. اگر 2 سے 2.5 ماہ کی آپ کی امپورٹ کور ہو تو یو آر کمفرٹیبل، بٹ یو بیکم مچ بیٹر جب 3 ہو جائے، اس لیے کہ ایک انٹرنیشنل نارم ہے. اس کو دیکھتے ہوئے کوئی سپیس کریٹ کرنی کہ جو پاکستان کے جو اصل محرکات ہیں، انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی، سیونگز ٹو جی ڈی پی، اور پیداواری صلاحیت اور پیداواری لاگت، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس بات کی سپیس آپ کو بہت اچھی مل گئی ہے. انٹرنیشنلی بھی 10 مئی انڈیا کے ساتھ اور باقی دیگر ممالک کے ساتھ بھی 19% ٹیرف یو ایس کا آن دا لوور سائڈ ہے، ڈیفینس پیکٹ. سو آپ اگر اوور آل دیکھیں تو ایٹماسفیئر از رائٹ. اب وقت یہی تھا کہ آپ جو لوکل کام ہے وہ کریں. ایک چیز بہت کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے ایک ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج ہوتا تھا، وہ بھی ایکسپورٹرز پہ ختم کر دیا گیا تھا. سو لیٹ می اسٹارٹ ود دیٹ. 4 روپے 4 پیسے جیسے آپ نے کہا کہ انڈسٹریل ایک کراس سبسڈائز کر رہا تھا ٹو دی ادر سیکٹرز، اس کو جسے کہیں گے ریکنفیگر کر دیا گیا ہے، تو وہ بوجھ اٹھ جائے گا. ویلنگ چارجز پہلے آپ کو پتا یہ 22-24 روپے کی بات ہوتی تھی، میں تب بھی کہتا تھا یہ 10 روپے ہونے چاہیے. ایون سیٹنگ ان دا گورنمنٹ یہ تب سے سلسلہ چل رہا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ بی ٹو بی، بزنس ٹو بزنس، لوگ اپنی بجلی بیچیں اور ایز اے ٹولنگ یوز کریں این ٹی ڈی سی اور ڈسکوز کو. دس از the process of bringing the private sector to do this work. So اس کو 8 روپے 85 پیسے کرنا is a good omen again to do this. اب جہاں پہ یہ اکانومی آ کھڑی ہوئی ہے، I think کہ یہ اچھے انیشیٹیوز ہیں. آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن میں جو حساب لگایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ 1.5 سے 2%. ایک اور چیز بھی اس میں ایڈ ہو رہی ہے، کمی ہو جائے گی اوور آل پروڈکشن کاسٹ میں آف جنیرکلی دا ٹیکسٹائل سیکٹر آف پاکستان، جس کو پنپنے کی گنجائش دے رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک ای ایف ایس ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کو ایکسپورٹ ری فائنانس کے پیسے ملتے ہیں. وہ پہلے 7.5% پہ مل رہا تھا. یہ آلریڈی، دس از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، ریٹ ہے پالیسی کا 10.5%، آپ کو 7.5% پہ فائنینسنگ مل رہی تھی، اب وہ 4.5 ہو گئی ہے. اس کا جو پہلے فسکل بوجھ ہے وہ ہمارے ٹیکس پیئر نے دینا ہے. یہ بھی یاد رکھیے جب ہم بزنس کو سپورٹ کر رہے تھے، اس کیس میں نہیں دینا، بیکاز ایک ٹیکنیکل سی چیز کی گئی ہے جہاں پہ ایک سپیس بینکوں کو دی گئی ہے کہ وہ 300 ارب زیادہ اپنے دے سکیں گے اکانومی میں، اور with that money, the kind of money they make, they will be able to یہ جو ایکسٹرا برڈن ہے of reducing the rate 4.5% پہ، یعنی کہ آپ بورو کروا سکیں گے ایکسپورٹر کو، یہ بھی کیری ہوگا. So on the face of it، ہاں یہ آپ نے بہت اہم نکات اٹھائے، بڑے اچھے طریقے سے ہمارے ویورز کو ایکسپلین کیے. چونکہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی بہت ڈیل کیا ہے، تو اس کا میں فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے جانوں گا کہ ڈیووس کے ورلڈ اکنامک فورم کی سائڈ لائنز پہ وزیر اعظم صاحب کی آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی، اور ان کے پاکستان کے حوالے سے بڑے مثبت خیالات تھے کہ پاکستان اچھے طریقے سے پلان چلا رہا ہے اپنا جو ہمارا ای ایف ایف کا پلان، ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کا. آپ سمجھتے ہیں اب ہمارے جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز اور اکانومی میں ڈسپلن آیا ہے تو ہم کچھ لیوریج لے سکتے ہیں آئی ایم ایف سے کہ ذرا کھولے، تاکہ یہ اکنامک گروتھ کی جو بات ہو رہی ہے تو جو ان کی جو کنڈیشنز ہیں ان میں ذرا نرمی آ سکتی ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ سوال آپ نے پوچھا ہے. میں پچھلے 3 دن سے ایک پیپر پہ کام کر رہا ہوں
جس کا ٹائٹل ہے ریکنفیگرنگ دی IMF انگیجمنٹ. مجھے لگتا ہے انوار صاحب آپ میرے ذہن کو پڑھ سکتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ IMF کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی ہے اس نے گروتھ کو سٹنٹ کر دیا ہے پاکستان کی. اب اس سے میرا کیا مطلب ہے, ہمیں IMF کی ایک جو ٹیکسیشن ہے وہ بہت بڑھانی پڑی. مطلب پچھلے سال 1.5% کے قریب آف دا GDP ہم نے اپنے پورے ٹیکس کا جو ریونیو ہے وہ بڑھایا. یہ بہت بڑا جمپ تھا, اور اس کو کرنے کے لیے آپ نے 54% تک مینوفیکچرنگ پہ آن دا ہائر اسکیل ٹیکس لگا دیا. سو میرا بالکل یہ خیال ہے کہ ویری ویری اسٹرانگ جسے کہیں گے ماڈلڈ انیشیٹو لینا چاہیے. سپر ٹیکس فار ایگزامپل میں بڑا کلیئر ہوں, 2-4 دن میں آئی ایم گوئنگ ٹو رائٹ اٹ ان دا پیپرز آلسو دس آرٹیکل ویئر آئی تھنک کہ سپر ٹیکس جو ہے وہ بات کر کے نکال دینا چاہیے پاکستان کو. اس کو 10% ہے, اگر اس کو بدتدریج نکالیں گے. میں تو جب ٹیبل پہ تھا تو 29% ٹیکس تھا بیسک, ہم تو اس کو 25 پہ لانے کی بات کر رہے تھے. تو یہ سپر ٹیکس اتنا بڑا اس کے اوپر لگ گیا ہے. پھر دیر آر ادر ٹیکسز آن EOBI, پھر ڈیویڈنڈ انکم پہ ٹیکس, اسی طرح بہت سی اور چیزیں. میں ایک چیز ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو جنرل سیلز ٹیکس 18% ہے, اس کو بھی سوچئے کہ جب براڈ بیس کریں گے تو دودھ اور جو ایسی چیزیں ہیں جن پہ یہ زیادہ ہے, ایون سگریٹس, تو انفارمیلٹی کریٹ کرتا ہے. اس کو اگر آپ بدتدریج کم کرنا شروع کریں گے تو آپ اکنامک ایکٹیویٹی کو بڑھائیں گے. تو اب ہم ٹیکسیشن کی جو گفتگو کر رہے ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم کیسے گروتھ پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے ٹیکسیشن کو نظام کو بنائیں, اور اس کے لیے ضرور IMF سے نیگوشیٹ کریں. آخری ایک چیز اس پہ کہوں, پر جب جائیں نیگوشیٹ کرنے تو ان کو یہ بھی دکھائیں کہ ہم ایکسپینڈیچر سائیڈ کو مینج کر رہے ہیں. ہماری جو ایکسپینڈیچر سائیڈ کی مینجمنٹ ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے, اس لیے کوئی بھی اتھارٹیز جو ہیں اس کو انوار اس طرح سے نہیں کرتی. آن دی ایجز ضرور ہم نے بند کیے 1-2 ادارے, ہم نے یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کیا, میں مانتا ہوں, بٹ the situation is so deep. مطلب میں کہتا ہوں انکم سپورٹ پروگرام میں آپ 734 ارب سوشل پروٹیکشن میں دیں گے, یہ تو وفاق کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. آپ پروونسز سے بات کریں, اس میں NFC کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. 18ویں ترمیم کون نہیں سمجھتا ملک میں کہ وہ عکاسی کرتی ہے اس چیز کی کہ کون سے سبجیکٹس وفاق ہیں. اسی طرح جو ٹیرف ڈیفرنشیل سبسڈیز ہیں, ان سب پہ go with a very solid plan to the IMF. اوکے سر, یہ بڑے اہم نکات آپ نے اٹھائے, بہت شکریہ, بہت نوازش آپ کی ڈاکٹر خاقان صاحب, آپ نے بڑے اچھے نکات سامنے رکھے ہیں. ہمیں US جوائن کیا ہے طارق جدون صاحب نے, نائب صدر ہیں FPCCI کے, ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. آج انہوں نے FPCCI کے جو سربراہ ان کے ہمراہ پریس کانفرنس کی. بہت شکریہ طارق جدون صاحب پروگرام سجدوں میں وقت دینے کا, اور ذوالفقار میتھو صاحب نے لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیے, اینالسٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. طارق جدون صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اکنامک سائیڈ ہم نے اس کی دیکھی, اب آپ چونکہ صنعتوں کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے اس کے نائب صدر ہیں, یہ جو سر اعلانات ہوئے ہیں انشاءاللہ جب ان کو عملی جامہ پہنایا جائے گا تو ہینڈ ہولڈنگ کی آپ لوگ بات کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں اس سے آپ جو ہے وہ برآمدات کی بڑھوتری کا آپ لوگ سبب بن پائیں گے؟ شکریہ سر, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, پی ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں سر, آج جو ہم نے اپنے آفس میں بھی پریس کانفرنس کی ہے, اور ہم نے جو پرائم منسٹر صاحب نے کل جو انیشیٹو لیا ہے اس ملک کی اکانومی کو سنبھالنے کے لیے اور جو ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے, جو انہوں نے الیکٹریسٹی میں ریڈکشن کی ہے اور جو ہمارے ری شیڈول پیمنٹوں کے بارے میں بتایا گیا ہے, تو یہ اس وقت اکانومی کو بہت زیادہ بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور موجودہ اس ٹائم کے اوپر, اس سنیریو میں یہ ایک پرفیکٹ ٹائمنگ ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیسے پینیٹریٹ کرنا ہے. ہمیں اپنی انڈسٹری کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس میں ہمیں ریلیف دینا ہے. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت انڈسٹریلسٹ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہماری جو ہے ہارون اختر صاحب پالیسی لے کے آ رہے تھے, اور کل پرائم منسٹر صاحب نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پہلا قدم اٹھایا ہے, انیشیٹو ہے ان کی طرف سے. اور آج پورے پاکستان میں جو ہے اس کا ایک بہت اچھا میسج گیا ہے انڈسٹری کے سلسلے میں, اور ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہیں انشاءاللہ الحمدللہ. جو کور اجاز صاحب کی میں پوسٹ پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے 2030 تک جو ہماری برآمدات ہے وہ $100 ارب تک ہم لے جانے کا پوٹینشل ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ بہت ایک ایمبیشیس ٹارگٹ ہے یا یہ قابل حصول ٹارگٹ ہے؟ سر قابل حصول ٹارگٹ ہے. ہمارے پیٹرن ان چیف جناب SM تنویر, پریزیڈنٹ عاطف اکرام صاحب, اور ہمارے گروپ لیڈر ہے جناب گور اجاز صاحب, ہمارا یہ ٹارگٹ ہے انشاءاللہ FPCCI کا
کہ ہم 2030 تک انشاءاللہ اپنی برآمدات کو جو ہے وہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ 100 بلین تک سر، اور یہ بالکل اچیویبل ہے سر۔ اوکے، میں ذوالفقار میتھو صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر بات ہے اکانومی کو ہم نے اب ایک سٹیمولس دینا ہے، اور سال 2026 کے آغاز میں بات کی جاتی تھی کہ کی جا رہی ہے کہ معاشی استحکام کے بعد ہمیں اب اس کو گروتھ کی طرف لے جانا ہے، اور کل بھی وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہوتا، اس کا ایک سازگار ماحول فراہم کرنا ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے طارق جدون صاحب کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے ویلکمنگ سٹیپ، اب معاملات آگے بڑھیں گے اور ہماری جو اکانومی میں جو گروتھ کی کمی ہے، اگر گروتھ ہوگی تو روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، جب معیشت کا پہیہ چلے گا تو اس سے جو ہے وہ پاکستان میں جو آئی ایم ایف کے ہم پروگراموں میں جکڑے رہتے ہیں اس سے بھی باہر نکلنے کا سبب بن سکتا ہے؟ جی شکریہ انوار صاحب، یہ بالکل جدون صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو سابق وزیر تجارت ہیں گوہر اعجاز اور لاہور چیمبر کے صدر فہیم سہگل سے لے کے سبھی صنعت کار کامن ارشد یہ کہتے تھے کہ یہ جو کراس سبسڈی ہے یہ پاکستان کی صنعتوں کے لیے ڈیتھ وارنٹ ہے۔ یہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے بڑی تیز جو ہے وہ بات چل رہی تھی۔ اچھا، اس کی جو کراس سبسڈی ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ جب فروری 2024 میں موجودہ حکومت آئی تو اس وقت یہ کچھ 7 روپے کی کراس سبسڈی تھی، انڈسٹری دے رہی تھی، تو 123 ارب روپے اس میں سے نکل گئے پچھلے جون 2024 سے لے کے اب تک، اور اب یہ رہ گیا تھا 102 ارب روپیہ۔ تو کل جو 4 روپے 4 پیسے نکلی ہیں تو 102 ارب روپے کا یہ بھی جو ہے وہ نکل گیا ہے۔ تو اب کراس سبسڈی جو ڈیتھ وارنٹ تھا وہ حکومت نے ختم کر دیا ہے، اب صنعتوں کو نئی زندگی حکومت کی طرف سے دے دی گئی ہے۔ اچھا، اب دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو کیٹیگریز ہیں جو انڈسٹری کی، وہ B1 B2 B3 4 کنیکشنز ہوتے ہیں الیکٹریسٹی کے، اس میں B4 کا جو اس وقت ٹیرف آ گیا ہے یہ 4 روپے کی کمی کے بعد وہ 28 روپے 28 پیسے ہے، مطلب یہ کہ 10.1 سینٹ۔ لیکن جو ویلنگ چارجز کم کیے گئے ہیں 14 روپے سے لے کے 9 روپے آئے ہیں، تو یہ 5 روپے کا فرق یہ بھی ہے۔ لیکن یہ جو CTBCM کی مارکیٹ ہے جو لوگوں نے رینیویبل انرجی یعنی ونڈ پاور سے یا سولر پاور سے لینی ہے انڈسٹری میں، اس کا سائز صرف 20% 15% ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1 سینٹ کا جو فرق رہ گیا ہے جس کا مطالبہ انڈسٹری کرتی آ رہی ہے کہ ہمیں کمپیٹیٹو بنائے ریجنل مارکیٹ کے ساتھ، تو 9 سینٹ پہ لے کے آئے، تو 9 سینٹ والا معاملہ تو اب کلیئر ہو گیا ہے، 9 سینٹ پہ تو آ گئی ہے۔ اور خاص طور پہ جو B1 کے کنیکشن ہے چھوٹی انڈسٹری ہے اس کے لیے ابھی 27 روپے پہ ٹیرف اس وقت چل رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اقدام ہے۔ اور 2020-21 میں جو ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ریکارڈ ہوئی تھی $19.3 بلین، اور پچھلے سال جو تھی وہ 17.9 ارب ڈالر، تو یہ 1.4 ارب ڈالر کا ہمیں فرق پڑا تھا میکسیمم سے جا کے نیچے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فرق پڑا ہے، یہ جو کراس سبسڈی ختم ہوئی ہے، تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے یہ بہت اچھا شاندار موقع ہے۔ ڈاکٹر گوہر اعجاز کو اب آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ ان کا دعویٰ تھا، تو آگے بڑھیں اور 1.4 ارب ڈالر کا جو فرق ہے اسی سال نکالیں، اور $19.3 بلین کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کو جون 2026 تک کلوز کریں، تو یہ ایک بہت بڑی ایک کامیابی ہوگی۔ طارق جدون صاحب، یہ جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اب آپ لوگوں کی ذمہ داری آپ لوگوں کے کاندھوں پہ یہی ہے کہ اب آپ لوگ بھی ویلیو ایڈیشن کریں، اپنی ایکسپورٹس کو دنیا کی مارکیٹ میں لے کر جائیں، وہاں اپنی ایک نیش پیدا کریں تاکہ جو ہینڈ ہولڈنگ کی عادت ہے اس سے بھی چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ آپ لوگ بھی اب اپنے ذرا جوڑ دکھائیں۔ سر انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دکھائیں گے۔ فیڈریشن پاکستان اس کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چل رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اپنی انڈسٹری کو مضبوط کرنا ہے اور ہماری ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے۔ ہمیں IMF سے تبھی ہمارا چھٹکارا ہوگا کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو، ٹریڈ کو بیلنس کریں، ایکسپورٹ بڑھے گی۔ یہ جو ہم نے اپنے لیے ٹارگٹ سر سیٹل کیا ہے، مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے سر۔ یہ 2030 تک ہم نے 100 بلین کا جو ٹارگٹ سیٹل کیا ہے، ہمیں صرف اپنے لوکل جو انڈسٹریلسٹ ہے اس کو تھوڑا گورنمنٹ کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا اپنا لوکل انڈسٹریلسٹ اگر مضبوط ہوگا، وہ پیسہ انویسٹ کرے گا، وہ باہر سے بھی انویسٹر ساتھ لے آئے گا، فارنر انویسٹر کو بھی ساتھ لے آئے گا، مگر ہمیں تھوڑی سی گورنمنٹ سرپرستی کرے جیسے یہ کل کی ہے انہوں نے، تو انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹارگٹ مشکل ہے سر۔ ٹھیک ہے، آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ حکومت کی سرپرستی رہے تو یہ ٹارگٹ اچیویبل ہے۔ آپ کا بہت شکریہ طارق جدون صاحب، آپ کا ذوالفقار علی میتھو صاحب، آپ کا شکریہ۔ ویورز، سے آپ نے دیکھا کہ جو آج کے ہمارے شوز کے 2 اہم موضوعات تھے، سیکیورٹی جو بلوچستان میں ایک جو کالعدم تنظیم ہے BLA جس کو ہم فتنہ الہندوستان کہلاتے ہیں، انہوں نے حملہ کیا ہے ایک طرح سے، اور ان کے حملے کو پسپا کر دیا گیا ہے۔
दूसरी जानब जो हमारा सबसे बड़ा इशू है वो हमारी इकोनॉमी का है, और ये सिक्योरिटी इकोनॉमी जुड़े हुए हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी एक तकोन है पूरी। तो अब अगर इकोनॉमी में ये वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसको सराहा भी जा रहा है दूसरे एंड से FPC से, जो उनकी दरीना मुतालबात थे वो पूरे हुए हैं, तो इससे हम ये उम्मीद करेंगे कि अब जो हमारी बिजनेस फर्टिलिटी है वो अपने आप के अंदर भी इनोवेशन लेकर आएगी, वैल्यू एडिशन करेगी, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, और जो टारगेट उन्होंने रखा हुआ है 100 अरब रुपए का वो उसको अचीव करेंगे 2030 तक। और साथ में जो सिक्योरिटी का चैलेंज है, मैं प्रोग्राम के सजदे के प्लेटफॉर्म से कहूँगा कि हम सबको अपने सियासी इख्तलाफात बलाए ताक रख के यकसूस होना है, क्योंकि ये बड़ा एक बुज़दिलाना वार किया गया था, क्योंकि फितल हिंदुस्तान जब हम कहते हैं तो उनका गठजोड़ है भारत के साथ, उनकी ये प्रॉक्सीज़ हैं, उनकी जानिब से एक हमला किया गया था। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का आधे से ज़्यादा रकबा रखता है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उस नापाक जो हरकत है उसको भी हमने खाक पे मिलाया, लेकिन उसके लिए सियासी यकसुई और हमें एक होना वो बड़ा लाजुम व मलजूम है। प्रोग्राम सजदे में ये आज का टेक अवे था। कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन और सजदे की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।